अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख 25 सितंबर, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद में आमी होस्ट काबुल गुमन अभी हमारे साथ हसन अयूब किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है। नाज़रीन, जब से मुलाकात सदर ट्रंप की मुसलमान ममालिक की क़यादत से हुई है, उसके बाद से ख़बरें आ रही हैं, बात हो रही है कि इस मुलाकात के दरमियान हुआ क्या। हुकूमत पाकिस्तान का इलामिया भी आ गया इस हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है अपने ज़राए को कोड करके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक 21 नकाती एजेंडे की बात हो रही है। वेटकॉफ जो कि नुमाइंदे खसूसी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के मशरक़ वस्ता को लेके, उनको एट्रीब्यूट की जा रही है ये स्टोरी। वो क्या नुकात हैं पहले वो आपके सामने रखते हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि गज़ा में अमन बहाली के लिए जो मुजवज़ा 21 नकाती मनसूबा है, उसमें यह है कि आलमी ज़राए ब्लाग बाशमूल टाइम्स ऑफ इज़राइल है, इसमें पोलिटिको है, इसमें एक्सियस है, एक जरीदा है, कि ज़राए कोड कर रहे हैं कि अमरीकी सदर की अरब रहनुमाओं को पेश करदा 21 नकाती अमन प्लान के अहम नुकात ये हमारे सामने हैं। पेश करदा अहम नुकात में हमास की कैद में अब तक जो है मौजूद तमाम यरमगालियों की फौरी रिहाई है, गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी है, गज़ा से बतदरीज इसराइली इनखला है, जंग बंदी के बाद हमास के बगैर इंतज़ामी सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म उसका तय होना है। उसके बाद ये खबरें बता रही हैं कि गज़ा के लिए सिक्योरिटी फोर्स फ़लस्तीनियों और अरब और इस्लामी ममालिक की फ़ौजी पर मुश्तमिल होगी। गज़ा में नई इंतज़ामिया के अखराजात तामीर नौ के लिए अरब और इस्लामी ममालिक फंडिंग करेंगे। इन इक़दामात में जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है, फ़लस्तीन अथॉरिटी भी किसी हद तक उसकी भी शमूलियत होगी। इसके बाद ज़रा ये बता रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से मगरबी किनारे को ज़म ना किए जाने के हवाले से वाज़े यकीन दहानी कराई जाए। ये जो इसके जवाब में जो लीडरशिप है मुसलमान ममालिक की, उन्होंने क्या रखा, क्या अपने जो है मुझे मुतालबात सामने रखे सदर ट्रंप के कि आपकी बातें सारी अच्छी हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो यह है कि अरब और इस्लामी रहनुमाओं के पेश करदा शराइत इजराइल मगरबी किनारे या गज़ा के किसी हिस्से को अपने साथ जम नहीं करेगा। इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड का यह भी कहना है कि इजराइल गज़ा के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं करेगा। इजराइल गज़ा में यहूदी आबादकारी नहीं करेगा। इजराइल मस्जिद अक्सा के स्टेटस में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं करेगा। गज़ा में इंसानी इमदाद फिल फौर जो है उसको बढ़ाया जाएगा। खबरें ये भी बता रही हैं कि इजराइल की जानब से किसी अरब मुल्क पर हमला ना करने की शर्त भी मुसलमान ममालिक की तरफ से पेश की गई है। इसके बाद मिस्री जो सदर हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने ट्रंप के मंसूबे की भरपूर हमायत की है। एक अलग बयान भी उन्होंने जारी किया, इसमें उन्होंने फरमाया कि मैं गज़ा की पट्टी में जारी जंग को रोकने और मशरक़ वस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप की इन तमाम तजावीज़ की कदर करता हूँ। ये जनाब खबरें हैं जो उन्होंने अरब और इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान पेश की। मैं उन्हें अमन के असूल के लिए एक अहम बुनियाद के तौर पर लेता हूं। इसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये जो 21 नकात सामने आए हैं, व्हाइट हाउस की जानब से एक सरकारी इलामिया बाद में जारी किया जाएगा। ताहम सदर ट्रंप को अरब और इस्लामी ममालिक की जानब से नकात के मसवदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दिए जाने का भी इंतज़ार है। पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से एक जो है इलामिया सामने आया है इस मीटिंग के हवाले से। ये जो सारी हमारी कॉमन पोजीशन है मुसलमान वर्ल्ड की, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और जंग के खात्मे के लिए वो कह रहे हैं कि सारी जो लीडरशिप ने जोर दिया। इसके बाद डिमांड ये की गई कि फौरी जंग बंदी हो, वहाँ पे इमीडिएट सीज़ फायर हो, और साथ में ये कहा कि सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो यरगमाली हैं इजरायली, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। और साथ साथ में सदर ट्रंप की जो लीडरशिप है उसके मुसलमान ममालिक की क़यादत की तरफ से और कहा गया है कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं हम उनको कदर की निगाह से देखते रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि हम एक कसीरुल जहती कम्प्रीहेंसिव प्लान हमें चाहिए जिसके अंदर ये तमाम ये जो नुकात का मैंने जिक्र किया वो एड्रेस होनी चाहिए। ये जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से ये एलामिया है। हमारे साथ वाशिंगटन से हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितनी हमें उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान में बैठ के ये जो मीटिंग हुई है, क्योंकि जो बात हुई वहाँ पे प्रेसिडेंट अर्दवान की, उन्होंने और बाकी लोगों ने ये बताया कि फ्रूटफुल है, सक्सेसफुल है,
جہاں سے بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ یو ور دیئر, آپ نے بڑا کلوزلی اس کو میٹنگ کو واچ کیا ہے. ہم کتنی امید رکھیں کہ کم از کم جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ دیٹ از کہ جی وہاں پہ سیز فائر ہو جائے غزہ کے اندر کم از کم, اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو ظاہر ہے وہاں پہ امداد پہنچنی ہے وہ بلا روک ٹوک پہنچنا شروع ہو جائے. جہاں سے خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جو ابھی آپ نے یہ ساری تفصیلات آپ نے شیئر کی ہیں ناظرین کے ساتھ, یہ وہی باتیں ہیں جو فلسطین کے صدر, فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی اپنے ورچوئل جو ان کا آن لائن خطاب تھا ایک اجلاس سے, یہ باتیں انہوں نے بھی کی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس ہتھیار ڈال دے, حماس تمام مخفیوں کو رہا کر دے, اس کے بعد غزہ کا کنٹرول چھوڑ دو, پھر فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے, اور پھر اسی طرح جتنی اسلامی ملکوں عرب ملکوں کی فوج ہے وہ وہاں پر آئے اور وہاں کی پھر ری بلڈنگ جو ہے, تعمیر نو جو ہے وہ شروع ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ نے محمود عباس کو جو ہے امریکہ کا ویزا ہی جاری نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بڑا ایک بات واضح کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی سچویشن جو ہے اس پہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے بعد میں وہاں پہ حماس کو تو بالکل نہیں آنے دیا جائے گا. بالکل صحیح. اور اس حوالے سے تمام جو ہے وہ اپنے باقی ملک بھی اپنی جو پوزیشن ہے واضح کر چکے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے اسرائیل نے ہر معاہدے کو توڑا ہے, اور اسرائیل نے پھر قطر پہ بھی حملہ کیا ہے. اب تمام اسلامی ملک جس طریقے سے بیٹھے ہیں, یہ ایک بڑا پیغام گیا ہے اس وقت, کیونکہ میں بھی موجود تھا نیو یارک میں, ابھی میں واشنگٹن ڈی سی آیا ہوں کیونکہ ابھی کچھ آج ایسا آپ کو معلوم ہے ملاقات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کے ساتھ, تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے واپس واشنگٹن پہنچا ہوں. تو اس عرب ممالک کے اجلاس کا ایک جو بڑا واضح پیغام کیا ہے کہ اب اس معاملے کے اوپر جو ہے مسلم ملک جو ہے وہ متحد ہو رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں دیکھنے میں آیا, اور اب پاکستان جس طریقے سے اس میں شامل ہو, اور پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی یہ عرب الائنس بنتا ہے مسلم ملکوں کا عرب الائنس, تو پاکستان کو اس میں ایک لیڈرشپ کا رول ملے گا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی مضبوط ترین فوج ہے, پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, اور پاکستان کی طرف جو ہے اب عرب ملک جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا جس طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اس کا بھی جو ہے میں نے کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ تھی نیو یارک کے اندر, وہاں پر بھی یہ سوال ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ اس طرح کے پیکٹ ہوئے ہیں اس پر امریکہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں یہ کیا سارا سچویشن ہے. تو یہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں نیو یارک کے اندر. چودھری غلام حسین صاحب, جہاں زیب علی سے سوال کر لیجیے گا اس حوالے سے, جو کہ امریکہ کے اندر اس وقت 80th UN جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, اور اب تھوڑی دیر بعد جہاں زیب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. پاکستان کے اندر اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے میڈیا کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر پاکستان جب ملیں گے تو وہاں سے اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گے. چودھری صاحب جہانزیب یہ فرمائیں کہ یہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل اب کسی بھی مسلم ملک پر حملہ کرے گا, یا یہ اس کے لیے انف ڈیٹرنس ہے؟ دیکھیے مسلم ملک پہ حملہ وہ وہی کرے گا جہاں پر اس کے مفادات کو خطرہ ہوگا. وہ تو حماس کی قیادت کو نشانہ بنا رہا ہے. اگر حماس کی قیادت اب قطر سے نکل کے کہیں اور جا کر بیٹھے گی اور پھر سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے ان پر حملہ کرنا, تو وہ کرے گا. وہ تو سارے وار کرائمز کی جو ہے نئی ہسٹری رقم کی ہے اسرائیل نے. کوئی وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا, اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی بیک کے اوپر. اگر امریکہ تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹ جائے اسرائیل سے اور تھوڑی سی بھی کوئی اپنی پالیسی چینج کر لے, تو اسرائیل کی کیا ہمت ہے کہ غزہ کے اندر کوئی حملے کرے یا بالکل صحیح ہے. اسرائیل کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ حماس کی لیڈرشپ جہاں بھی جائے گی, جس ملک میں جائے گی, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کا پیچھا کریں گے. جہاں زیب یہ جو میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہونے جا رہی ہے, یہ پہلے سے طے شدہ تھی یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی تو انہوں نے ایک چارم اوفینس کیا, اور اس کے بعد کس ٹائم ملاقات ہو رہی ہے, ایجنڈا کیا ہے میٹنگ کا, اور یہ میٹنگ کیا پرائم منسٹر صاحب نے وہی جس طرح میں نے کہا کہ چارم اوفینس کی وجہ سے یہ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس ملاقات کی کوششیں تو اسی وقت سے شروع ہو گئی تھیں جب آرمی چیف نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی وائٹ ہاؤس میں, اور اس کے بعد سے ہی ہم نے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اس طرح کی اب کوشش شروع کر دی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کریں.
کیونکہ چاہتے تھے، پاکستانی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ سویلین لیڈرشپ کی بھی جو ہے ایک 1-to-1 ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ ہو، اور بہت کوشش کامیاب ہوئی، لیکن کافی اس کو کہا جائے چھپا کر رکھا ہوا تھا. جب سے وزیر اعظم شہباز شریف آئے ہیں یہ خبریں تھیں یہاں پر موجود، لیکن کسی قسم کی جو ہے وہ کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی کنفرمیشن نہیں دی جا رہی تھی. ہم نے بھی جب یہ کل خبر بریک کی تھی، کیونکہ وائٹ ہاؤس سے میری جب بات ہوئی تو وائٹ ہاؤس نے کل تصدیق کی تھی کہ بالکل وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے آج شام جو ہے وہ 4:30 بجے واشنگٹن ٹائم کے مطابق ملیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈیلی اسکیجول ہوتا ہے وہ بھی جاری کیا گیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے. لیکن اس میں ایک اور بڑی بات اہم ہے کہ جب یہ وائٹ ہاؤس سے میری بات ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے جو پروٹوکول آفیسر ہیں، کیونکہ میرے پاس ہارڈ پاس ہے وائٹ ہاؤس کا، تو میں تو چلا جاتا ہوں وہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی جب میٹنگ ہوتی ہے کسی عالمی رہنما کے ساتھ تو پھر وہ اوول آفس میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پر تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، پھر وہ ملاقات شروع ہوتی ہے. آج ترکی کے صدر سے بھی ملاقات ہے، 2 اہم ملاقاتیں صدر ٹرمپ کی. تو مجھے پروٹوکول آفیسر کی جانب سے کہا گیا کہ اب ہم یہ اس ملاقات کے حوالے سے جو میڈیا کی لسٹ ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں پرائم منسٹر آفس سے اور پاکستانی ایمبیسی سے، کیونکہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے بھی اوول آفس جانا ہے، کیونکہ امریکن پول ہوتا ہے جس میں 7 سے 8 صحافی ہوتے ہیں، تو اس میں انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہوتا. پھر جو مہمان وزیر اعظم آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اور یہ کل سے جو ہے وزیر اعظم صاحب یہ کا جو آفس ہے وہ یہ کہتا رہا کہ ہم نام بھیج رہے ہیں، ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں، لیکن کل شام تک کوئی نام نہیں گیا تھا. 7 بجے تک میری یہ کلوزڈ فار پریس ہے یا میڈیا کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوگی؟ کلوز پریس ہے. اور کیونکہ جب یہ کلوز پریس لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امریکن میڈیا بھی نہیں ہوگا. اور اس کی خواہش کا جو اظہار ہے وہ ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہی کیا گیا تھا. کہ ایجنڈے کے اوپر آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ واٹ از دا ایجنڈا آف دس میٹنگ؟ ایجنڈا وہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس کے جو ڈیلی گائیڈنس آتی ہے، لیکن بس اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک یہاں سے بہت شکریہ یہ ساری تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ناظرین ابھی ہم جائیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کے پاس، ماہر ہیں، اکثر آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹریٹ وے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اس میٹنگ سے؟ دیکھیں جی، مجھے کوئی ذاتی طور پہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نہ تو اسرائیل سے کوئی جیسچر آ رہا ہے نہ امریکہ سے کوئی جیسچر آ رہا ہے. تو یہ یو این میں کیونکہ ان ممالک نے 1-to-1 ملاقاتیں کرنی تھیں، تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب نے کہا ہوگا کہ جو امپورٹنٹ ملک ہیں ان کے ساتھ میں علیحدہ ملاقات کرتا ہوں، باقیوں کو سب کو ملا کے تو ایک جوائنٹ میٹنگ کر لیتے ہیں. تو پاکستانی پرائم منسٹر اور ٹرکش پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس میں مل رہے ہیں سیپریٹ دوبارہ، اور باقی جو عرب ممالک تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لی اور گفتگو وہیں پہ ختم ہو گئی. سو میرا نہیں خیال، دیکھیں یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل قابض نہ ہو. بھئی آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ نے جو عرب اسلامک سمٹ ہے اس میں کیا سٹیٹمنٹ جاری کی، آپ نے ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے کیا کیا، آلریڈی کیا کوئی آپ ایمبیسڈرز واپس بلا رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارنٹیز مانگ رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ اس میٹنگ کو جو ہے وہ اتنے ہائیسٹ لیول پہ 2 ملکوں کے تو لیڈرشپ ہی نہیں تھے، ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں تھی، فارن منسٹر موجود تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص اس سے ملاقات سے کچھ نہیں نکلنے والا، سوائے اس کے کہ کچھ عرب ممالک اور ٹرکش پریزیڈنٹ اور انڈونیشین لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نہیں لگتا ہے اس میں، اور خاص طور پہ انڈونیشین پریزیڈنٹ نے تو اسرائیل کے حق میں وہاں پہ بات کر دی UN جنرل اسمبلی کے اندر، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا بھی خیال کریں اور شیلوم اور اس طرح کے لفظ بولے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میسج گیا اس ملاقات سے وہ کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، یہ ایک رسمی ملاقات. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں ایک رائے سامنے یہ آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فرانس، برطانیہ یا کینیڈا یا ویسٹرن ورلڈ کے دوسرے ممالک ہیں ان کے دلوں کے اندر ہمدردی جو جاگ پڑی ہے اچانک سے غزہ کے لوگوں کے لیے. لوکل پریشر بڑھ رہا ہے، عوام کھڑی ہو گئی ہے، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، اسٹوڈنٹس ریئیکٹ کر رہے ہیں، باقی ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کے رسپانس میں یہ عمل سامنے آ رہا ہے. اور دوسری طرف جب اسرائیل نے حملہ کر دیا قطر کے اوپر تو مسلم ورلڈ کے اندر بھی ایک سینس آف وہ جو ہے نا جٹینس ہے کہ کیا امریکہ کے اوپر ہم انحصار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ ایک $3 ٹریلین کی جو انویسٹمنٹ امریکہ نے لینی تھی قطر، سعودی عربیہ، UAE سے، جب پہلا وزٹ بھی وہاں پہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیٹ از ان جیپرڈی نو، کیونکہ اب جب تک ان معاملات کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سو یہ سارے فیکٹرز ملا کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کم از کم کچھ سیز فائر کے اوپر کوئی بات بڑھے آگے. ڈاکٹر صاحب لیکن جی
دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ممالک اسرائیل کو جو پیلسٹائن کو ریکگنائز کر رہے ہیں اس وقت، یہ بیسیکلی وہ نارمز اینڈ ویلیوز جو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اسرائیل نے، یہ بیسیکلی اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن اور انٹرنیشنل آڈینس کو کسی حد تک جو ہے وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا اسرائیل کے آگے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری کچھ نہیں سنتے، اب ہمیں اس لیے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھانے پڑیں گے. تو یہ بڑے بے بسی کے عالم ہے. دیکھیں نا فرینچ پریزیڈنٹ کی جو ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں کہہ رہے ہیں وہ کیا کیا آپ نے، اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکا. جتنے آپ نے حماس کے لوگ مارے ہیں ابھی تو اتنے زیادہ وہاں پہ موجود ہیں، حماس موجود ہے. سو میرا خیال ہے یہ فرسٹریشن ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لے رہے، آپ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں بھی کر رہے ہیں، UN کے لوگ مارے گئے، صحافی مارے گئے، تو ہم آپ کے آگے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنی فیس سیونگ جو ہے وہ جو کی جا رہی ہے. ادر دین دیٹ مجھے اس سے نہ تو کوئی اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا غلام حسین صاحب آپ سوال بھی کر لیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ امید کرتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہے. ہم جو پاکستان کا اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا، جس کے نتیجے میں یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی جو امداد کی غزہ میں فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی. یہ اس طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں. سو جی چوہدری صاحب سوال کر رہے ہیں آپ بھی. چیمہ صاحب، جب UK، جب فرانس، جب کینیڈا، جب دوسرے ممالک یہ کہیں کہ فلسطین 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا اور بنانا پڑے گا، تو یہ میجر ڈپارچر ہے اور ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے منہ پر تماچہ ہے. اور یعنی فلسطین کی ریاست کی تسلیم کرنے کی طرف بڑا یعنی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک لیپ ہے، ایک بڑا جمپ ہے. تو اس کو ہم مورلی اور پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی تو اتنا اگنور نہیں کر سکتے. البتہ یہ نہیں ہے کہ ان کے کرنے سے یہ راتوں فلسطین ریاست تسلیم ہو جائے گی، ہو کے رہے گا یہ، کیونکہ اتنا جو انہوں نے مظالم کیے ہیں، خون بہایا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور نمبر 2، اب یہ آپ فرمائیں کہ آیا سعودی اور پاکستان کا جو اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان خطے کی یعنی مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی میں کافی عمل دخل حاصل کرنے لگا ہے، تو آیا اسرائیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گا اور آئندہ جارحانہ اقدامات نہیں کرے گا؟ جیسے قطر پر حملہ کیا ہے، شام پر کرتا ہے، کبھی لبنان پر کر دیتا ہے، کبھی اسرائیل ایران پر حملے کر دیتا ہے. تو اس سارے سچویشن میں پازیٹیو کوئی چینج آنے کا خدشہ امید ہے یا یہ بھی پاس؟ دیکھیں یہ جو پاکستان سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا اس پہ ابھی امریکہ کی طرف سے کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس پہ. اٹ مینس کہ امریکہ جو ہے اس کو یہ معاہدہ قبول ہے، اور امریکہ اور پاکستان اور سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، اور ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. اور دوسرا یہ ایک بیسیکلی اسرائیل کو بھی میسج ہے، کیونکہ اسرائیل خطے کے اندر کسی ملک کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے، گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے. تو اس کو بھی دیکھ کے امریکنز کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ خطے میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ ابراہیم اکارڈ کا مقصد اسرائیل کو خطے کا حصہ بنانا تھا، خطے کا چودھری بنانا نہیں تھا. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی پیغام دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ بھائی دیکھو اپنی سیکیورٹی سچویشن بدل رہی ہے، اور اگر تم GCC پہ حملہ کرو گے، یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور ہم نے اور ٹرمپ صاحب نے اپنا جو پہلا ٹرپ ہی UAE، سعودی عرب اور قطر کا اس لیے کیا تاکہ امریکن اکانومی کو مضبوط کر سکے. اور ایک چیز میں یہاں پہ اور کہنا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ جس طرح امریکن کے اندر ڈیموکریٹس نے ووٹ لوز کر دیا، یہ نہ ہو کہ امریکہ کے اندر ریپبلکنز بھی اسرائیل کی ان انٹرپٹڈ سپورٹ کرتے رہیں اور وہ بھی اپنا ووٹ بینک کھو دیں.
اسی لیے دوبارہ انہوں نے کرسچن اور رائٹ ونگ اینڈ الٹرا کنزرویٹو نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں. چارلی کرک کا جو ابھی انہوں نے اتنی بڑی سیریمنی کی، اس کی وفات کے بعد جو قتل ہوا، اس کے بعد امریکہ کے اندر کرسچینٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور وہ ووٹ بینک پالیٹکس کے اندر اس کی اہمیت آ رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو پتا ہے کہ میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میں جو آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ دے کے جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم اسرائیل کی حمایت اتنا آگے میں چلے جائیں کہ ہم اپنا ووٹ بینک امریکہ کے اندر کھو دیں. سو اس میں مسلم ووٹ بینک، جو باقی آئیڈینٹیز ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی لوز کر جائیں، اور امریکہ کے اندر جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، وہ بھی ہمیں چھوڑ دیں. سو امریکہ کے اندر ملٹیپل نیریٹیوز لائے جا رہے ہیں، کرسچینٹی کا نیریٹیو، رائٹ ونگ پالیٹکس کا نیریٹیو لایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. سو اسی لیے میرا خیال ہے اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی ایک سائلنس بھی شو کی ہے، اسرائیل کو اپنا پیغام بھی دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں ہم ابراہیم اکارڈ کے ذریعے خطے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ تمہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خطے میں ڈومینیٹ کرو اور ہمارے ہی الائز کے اوپر حملے کرو. میں سمجھتا ہوں یہ سگنلنگ جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچ چکی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد. ڈاکٹر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو سیلاب کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. چودھری منظور صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین سیلاب تو پورے ملک کے اندر ہی آئے، لیکن سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے. یہ حکومت پنجاب کے جو اپنے اعداد و شمار ہیں، 5000 دیہات جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں، اور وہ لٹرل ٹرمز کے اندر زیر آب آ گئے ہیں. وہاں پہ یہ جو سارے دیہات ہیں کوئی چیز وہاں پہ نہیں بچی. اس کے علاوہ 50 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کے کسی محفوظ جگہ کے اوپر جانا پڑا. اس کے بعد جو لائف سٹاک کا کیا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر اسیسمنٹ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. فصلیں کتنی تباہ ہوئیں اس کے اوپر اسیسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن ایک پیکج کا اناؤنس کیا ہے مریم صاحبہ نے، پیکج کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ مشورے دے رہی ہے، لیکن وہ مشورے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کے اندر حکومت ہے ان کو اچھے نہیں لگ رہے. وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ریئیکٹ بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے کرتے ہیں. چودھری منظور صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا ایک تو یہ بتائیے گا، ازما بخاری صاحبہ آپ کی فارمر کولیگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. جب آپ کے ساتھ تھیں تو آپ کے ساتھ اسی طرح مطلب کہ جان مارتی تھیں اور اپوزیشن کو ٹیک آن کرتی تھیں. اب دوسری سائڈ پر ہیں تو ظاہر وہ آپ کو ٹیک آن کرتی ہیں، الفاظ کا چناؤ ان کا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے. جو ایک چیز مجھے بڑی حیران کر رہی ہے، میرا خود تعلق پنجاب سے ہے، سیالکوٹ سے، اور سیالکوٹ ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ جو ہے ڈسٹرکٹ ہے. وہاں پہ لوگ اس وقت مدد کے انتظار میں، ان کو اس بات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ ازما بخاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یا چودھری منظور صاحب اس کے اوپر کیا جواب دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر. چلیں تھوڑا سا ایک جو فائر ورک نظر آ جاتا ہے کہ یہ شغل میلہ لگ گیا، لیکن لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس مدد پہنچے. سیاست یہ کیوں ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ سیاست کوئی غلط کام تو نہیں ہے. بالکل صحیح. سیاست ہی ہو رہی ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ سیاست کے ذریعے ہی آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا، اور طریقہ کوئی نہیں ہو گیا تو اس کے اوپر نہیں، اور طریقہ کوئی نہیں ہے. یہ سیاست ہے نا. اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں، سیاسی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کر لیں، تو اس کو دیکھنا چاہیے. میں نے کل جو بات کی وہ یہی کی، اور میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے کسی سوال کا یا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. ہمارے ساتھ رہی ہیں، ہم نے تو کسی جگہ پہ اکٹھے کھانا کھایا ہو تو ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. مسئلہ ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے کہ چلو پیپلز پارٹی تو اتحادی جماعت ہے، ہم کو چھوڑ دیتے. اب کسانوں کی تنظیمیں پنجاب کے اندر بڑی پاورفل تنظیمیں ہیں، آپ ان کو بلاتے، آپ ان سے پوچھتے کہ بتائیے تو صحیح کیا ہوا، کیا ہے نقصان، کتنا ہوا ہے. میں نے کل کہا کہ ہم کوئی کرٹیسزم یا نہیں کرنا چاہتے، جو چیز مناسب ہے اس کو مناسب. مثلا گھروں کے بارے میں مناسب بات ہے، انہوں نے جو اعلان کیا ہے 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا کچے گھروں کا، پکے گھروں کا. مویشیوں کے بارے میں ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ مناسب ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا ہے؟ فصلوں کا ہوا ہے. بالکل صحیح. فصلیں بھی کون سی؟ ساری کیش کراپس ہیں. مکی گئی ہے، چاول گیا ہے، ہلدی گئی ہے، اروی گئی ہے، کپاس گئی ہے، گنا گیا ہے. ان میں سے کوئی ایک فصل، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کسی ایک فصل پہ، میں گن کے بتا دیتا ہوں،
کہ آپ کا کوئی 10,000 تقریباً 10,000 سے کم نہیں ہے، اب آپ کی زمین کی تیاری پہ لگ جاتے ہیں. 20,000 کا بیج ہے، آپ نے 2 DAP ڈالنی ہے، 14,000 کی وہ ہے. ایک جپسم ڈالنی ہے، 14,000 کی وہ ہے. آپ نے کوئی 3 ڈالتا ہے، کوئی 5 ڈالتا ہے مکی پہ یا رائس پہ بھی، وہ 5,000 کی وہ ہے. سپرے کرنی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کتنا بنتا ہے؟ کوئی فصل 1 لاکھ سے کم. ہلدی اور عربی وہاں کا سیڈ چونکہ بہت زیادہ ہے، مہنگا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اور زیادہ ہے. آپ نے مشرقی پنجاب کے چیف منسٹر کو سن کر آپ نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا. تو کل میں نے یہی کہا، اس سے کیا میں نے غلط کہہ دیا ہے؟ یہی کہا نا کہ وہاں پہ 365 روپے کی وہاں پہ کھاد کی یوریا کی بوری ہے، 1400 کی DAP ہے، بجلی کا بل وہاں پہ ہے نہیں ہے، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی نہیں ہے، ہائیلی سبسیڈائزڈ ہے وہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر. کاسٹ آف پروڈکشن نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ کاسٹ، ہماری کاسٹ جو ہے اس کے برابر نہیں ہے. لوگ کدھر جائیں؟ اور پھر میں نے کہا کہ جو زمینوں پہ ریت چڑھ گئی ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا کہ وہ کہاں سے ذمہ دار اٹھا سکتا ہے. وہ تو میرے پاس ویڈیو ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میری تو 2 نسلیں نہیں اٹھا سکتی یہ ریت جو ہے. اس کے بارے میں بتائیں. جو زمین کٹاؤ میں لے گیا ہے، آپ کے پاس سرکاری زمینیں پڑی ہیں، لوگوں کو متبادل زمینیں دے دیں، وہ ان کو آباد کر لیں گے، بے آباد زمینوں کو. صاحب اچھا مسئلہ. چلو صاحب، ایک تاثر جو ہے آن گراؤنڈ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی قیادت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وفاق کے اندر ظاہر ہے 2022 سے آنورڈ اکٹھے چل رہے ہیں. سو اب جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے، آپ لوگ ہیں، اچھی پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اوپر جو ہے وہ ایک بڑا اچھا مفاہمت والا ماحول چل رہا ہے، تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کی بیان بازی. لیکن دیکھیں نا بات کہاں سے شروع ہوئی. قصور میں تشریف لائے تھے بلاول صاحب، ہمارے پاس ہی تشریف لائے تھے. ہم نے کہا کہ ان کو دریا پہ لے جائیں، پانی دکھائیں، لیکن کسانوں سے ہم نے ملاقات کرانی. اس پہ پڑا ہو گیا. ہماری لوکل انسامیہ نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ ہم نے پوچھا بھی کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. ہم نے کہا سیکیورٹی ایشو ہمارا ذمہ داری ہے. الٹیمیٹلی یہاں تک کہ 3 بجے آنا تھا، 1 بجے انسامیہ نے کہا کہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں، سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دے رہے. اچھا، یہ ہوا؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پیٹرن بنا ہوا تھا وہ ہم اس سے نکل رہے تھے. بھی جن کا نقصان ہوا ہے اس کی براہ راست بات سنیں. وہ میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں، لوگوں نے براہ راست باتیں کی. نیچے ہم نے بٹھایا ان کو، لوگ بھی 5 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے. بالکل، ہم نے دیکھا لوگوں کی بات. کوئی ایک بندہ نہیں اپنی جگہ سے اٹھا. تو لوگ جو ہیں وہ ان کا جو اجتماعی شعور ہوتا ہے یا فوک وزڈم جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. وہ کسی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جتنی خوبصورت طریقے سے جس پہ بیتتی ہے اس سے زیادہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. تو وہاں سے نکل کر انہوں نے پرائم منسٹر کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہوا ہے، میں قصور گیا ہوں، لوگوں نے یہ باتیں کی، ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، انٹرنیشنل اپیل کریں. اب انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں مانگوں جی، ہم اپنے پلے سے دیں گے. آپ نے انٹرنیشنل اپیل کیا کرنی تھی؟ اپیل یہ سمپل کرنی تھی کہ یہ کاربن اومیشن جو ہے اس کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے، ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے. پاکستان پچھلے سال 3رے نمبر پہ متاثرہ ملک تھا، اس سال پہلے نمبر پہ آ گیا 25 میں. تو ہم نے ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے، آئیں اس میں ساری دنیا کے اندر جب آفت آتی ہے تو باقی انہوں نے کہا کہ امیجیٹ ضرورت ہے کہ آپ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ کے پاس ایک میکنزم موجود ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، میکنزم ایک ہی ہے آپ کے پاس، جو 2008 میں IDPs میں، 10 میں سیلاب میں، 11 کے سیلاب میں، 22 میں، ہر جگہ پہ اس کے ذریعے آپ امیجیٹ ٹرانسفر کر دیتے. کوئی سیلج لیتا، کوئی ونڈا لیتا، کوئی پٹھے چارہ لیتا، اپنی ضرورت کے مطابق کوئی راشن لیتا، اس کی اپنی مرضی تھی. اب چلے جائیں کسی ایک یونین کونسل میں، لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ملا. سر ہم خود فیکٹریز ہیں. چودھری غلام صاحب سے سوال کر لیں آپ. اور یہ بسپ کے اوپر بہت زیادہ ریاکٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیے گا. چودھری منظور صاحب سے سوال بھی کر لیں. چودھری صاحب. نہیں، چودھری منظور صاحب ماشاءاللہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ سیاستدان ہے اور لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرتے ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پر جو خدمات مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی ہے اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور لوگوں کے کیا جذبات ہے. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ بھی چلنا چاہتی ہے اور اس کو چلانا بھی چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہی راستہ ہے ملک میں استحکام کا.
تو پھر آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں لوگ اس لیے ان کو سیریسلی نہیں لیتے چوہدری صاحب. نہیں یہ بات ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن دیکھیں نا آپ اگر کسی کے ساتھ بھی، مثلا میں آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، اب میں لڑے بغیر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے. ایون پارلیمنٹ کے اندر بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپوزیشن کی مانی جاتی ہیں. ہم نے بہت سارے بلز دیکھے ہیں جو اڈاپٹ ہوئے ہیں، میں خود ممبر رہا ہوں تو ہم نے بہت سارے بلز دیکھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اناؤنس کیا ہے وہ تو آپ کسی سے جا کر پوچھیں کہ آپ کی کتنے ایکڑ زمین تھی، اس پہ کیا کھڑا تھا، کیا اس کا یہ کمپنسیشن ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے، لوگ آپ کو بتا دیں گے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے لوگوں کے لیے، آپ مشورہ کرتے اس پہ کمپنسیشن کو اناؤنس کرنے سے پہلے، تو اس میں کیا حرج کیا ہے. رہی بات یہ دیکھیں پھر سیاست میں سم ٹائمز راستے بھی ایسے ہو جاتے ہیں. ہم تو جو پنجاب والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سب جماعتوں سے بات کریں، راستہ تو کہیں اور سے بند ہوا جب اگلے دن اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر راستے مسدود بھی ہوتے ہیں پالیٹکس میں سم ٹائمز. اچھا، لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس پچھلی حکومت کے اندر وہ ختم کر دی گئی، پنجاب کے اندر سندھ نے اس کے اوپر زیادہ ریاکٹ نہیں کیا. وہ ایک موقع تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فورسفلی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تھی، کیونکہ آپ پنجاب سے ہیں، میں بھی چوہدری صاحب، کیونکہ پنجاب کا کسان تو پچھلے سال 2 سال سے مر گیا. مطلب نہ اس کو گندم کی سپورٹ ملی پرائس، نہ اس کو گنے کی ملی، اور اب یہ مکی کی ملی. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ پیچھے خاور صاحب اب تو ملک تباہ ہو گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ پرابلم کیا ہے. انہوں نے پچھلے سال کہا کہ ہمارے حکومت کا کیا کام ہے جی، یہ انٹرنیشنل یہ مارکیٹ فورسز طے کریں گے، حکومت اس میں نہیں آئے گی. اب کیوں آ رہی ہے حکومت؟ سندھ گورنمنٹ نے 4200 پہ پرچیز شروع کی، انہوں نے بین الصوبائی پابندی اٹھا دی. تو سندھ تو اکیلے رحیم یار خان کی گندم نہیں برداشت کر سکتا. مطلب رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں اتنی گندم ہوتی ہے کہ پورا سندھ مل کر بھی نہیں خرید سکتا، انہوں نے بھی بند کر دی. اب پابندی لگا دی ہے. اب جب کسان کے پاس تھی تو 2200، تو اب 4000 میں. جب مکی کسان کے پاس تھی تو 1600 میں، اب 3500 میں، 4000 میں. اب یہ بتائیں نا کدھر گیا. اور اوپر سے کیا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پاس کو بند کر دیں. بند کر دینی ہے باقاعدہ. یہ میں اس کمیٹی میں ہوں جس میں میں روز میری وہاں پہ پرابلم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. زرعی بینک ہم نے بیچ دینا ہے، پرائیویٹائز کر دینا ہے، ہم نے NFC بند کر دینی ہے. بھائی آپ ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل کلوز کرنے لگیں، اور اس ملک کے اندر آپ جب ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایگریکلچر سیکٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں. انڈسٹری تو لگاتے آپ کو 10 سال لگ جائیں گے. انڈسٹری کون لگائے گا؟ 50-60 روپے جو 70 روپے بجلی کا بل ہے، یہاں پہ کون لگائے گا؟ انڈسٹری وائبل ہی نہیں ہے. اور وہ کس نے کیے معاہدے کہ میں اس بجلی کی قیمت دے رہا ہوں جو میں استعمال بھی نہیں کر رہا، جو کارخانے چل بھی نہیں رہے. اور اوپر سے یہ جو آپ کو شاید آپ کے لیے خبر ہو، 4600 ارب روپیہ تو اس کا ہے نا سرکولر ڈیٹ. ابھی گیس کا دیکھیے 3000 سے اوپر وہ چلا گیا، جو شاید بالکل صحیح معاہدہ کر کے. امیڈیٹلی آپ کی رائے میں پنجاب کے اندر جو متاثرین ہیں، خاص طور پر کسان ہیں، آپ وہ کس شکل کے اندر ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ بس ایک اچھی رائے ہے فیڈرل پروگرام میں، مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہی ہے. میں سوال چوہدری صاحب، مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے پاس وہ پیسہ پہنچتا نہیں ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. مثلا 23 میں سیلاب آیا، صرف ستلج میں آیا تھا. اس بار بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب اس لیے بنا کہ 23 کے اندر جو تھا وہ صرف اکیلے ستلج میں تھا. کسی سے پوچھ کر بتائیں، کسی سے پوچھ کر بتائیں 23 کے سیلاب کا کسی کو 1 روپیہ دیا گیا؟ 24 میں ان کی حکومت آ گئی تھی نا، اسیسمنٹ ہو گئی تھی 4-6 مہینے کے اندر، چونکہ سپٹمبر میں وہاں پہ سیلاب آیا تھا. تو کیا دیا انہوں نے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیا. کسی کو 1 روپیہ تک نہیں ملا. اور اس کو آڈٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کتنا سیلج کے بل بنے، کتنے کھانے کے بل بنے. 23 کا آڈٹ کرا لیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ گرداوری موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟
پتہ ہے گمن صاحب کی کون سی فصل ہے, میری کون سی ہے, چوئی صاحب کی کون سی ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ تو ہم ریلیف کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہیومن ہینڈ کو نکالیں تو لوگوں کی ڈائریکٹ جیب میں پیسے چلے جائیں, وہ سیلج خریدے, وہ جو مرضی خریدے, اس کی مرضی. اب جو پیسے دینے ہیں انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے پیکج, وہ تو آپ ان کو چیکس کے ذریعے دے دیں, ہم کب روک رہے ہیں, لیکن اس کو آپ فوری طور پر کیسے کریں گے؟ اور کہہ رہے ہیں جی اب پٹواری فیصلہ کریں گے, پٹواری اب پیسے لیں گے. پٹواریوں کی تو ماجر لگی, سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ گرداوری موجود علاقوں میں جی. وہ کہہ رہے ہیں قصور میں جو 150 سے زیادہ دیہات ہیں, چونکہ ستلج انٹر ہی قصور سے ہوتا ہے. قصور سے پہلے ایک یونین کونسل ہماری سیجرا, وہاں سے انٹر ہوتا ہے, پھر آگے انڈیا میں چلا جاتا ہے. فیروز پور ہیڈ ورکس آتا ہے, فیروز پور ہیڈ ورک سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پر پھر واپس ایک کنارہ ادھر آتا ہے, ایک کنارہ ادھر, تھوڑی دیر کے بعد سارا بالکل اپر پنجاب. اور حالت یہ ہے کہ 3.5 لاکھ سے اوپر چلا ہے, 5 بار آیا ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا, اس میں سے 1.5 لاکھ سلمان کی پہنچتا رہا ہے, 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی تو ٹوٹا ہے نا. بالکل تباہی کے اوپر ایک آڈٹ کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی. اور چوئی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو فوک وزڈم ہے نا, گورنمنٹ آف پنجاب کو لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھیں ان کا کیا نقصان ہو, لوگ ان کو بتائیں گے اور بڑے اچھے انداز سے یہ کام ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ جو ہے پنجاب گورنمنٹ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جو صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بالکل کہتے ہیں ہم لڑائی جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں ہے. اس وقت جو کسان کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے آزاد جموں کشمیر. وہاں پہ کچھ مسائل ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں, تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں آزاد کشمیر. وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کی طرف سے ظاہر ہے ایک مذاکراتی عمل پہلے سے جاری ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ. اب خبر آ رہی ہے کہ وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری محمد یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. جو صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی والے چاہ کیا رہے ہیں, جو آپ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اے جے کے کی وہ مل کے ان کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہی. چوہے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان کے مطالبات کا حکومت پاکستان نے بڑا سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیا, اور صدر آصف زرداری صاحب کی تحریک پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آر ٹی اور بجلی کا جو 2 مین مسئلے تھے ان کو حل کیا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر ان کی مطالبات جو ہے وہ بڑھتے گئے ہیں. کل 2 وفاقی وزراء طارق فضل چودھری اور میر مقام صاحب وہاں مظفر آباد تشریف لے گئے, اور رات کوئی 13:30 کل 3 بجے مذاکرات شروع ہوئے, وہ 4:30 صبح تک 13.5 گھنٹے مذاکرات جاری رہے. اور بیشتر جو ان کے ایشوز تھے ان پہ اتفاق ہو گیا تھا, لیکن 2 ایسے ایشو تھے جن کا ڈائریکٹلی آئین سے تعلق تھا, آئینی ترامیم سے, اور جو تحریک آزادی کشمیر سے منسلک تھے. اس پہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک انہوں نے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن بنیال اور مرسوس اور مارکہ حق کے بعد جو حکومت پاکستان کی جو پوزیشن پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑی واضح ہوئی, اور ہماری عزت میں بڑا اضافہ ہوا, اور اس سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک دوبارہ نئی کروٹ لی, اس نے دوبارہ زندہ ہو گیا. تو یہ جو ان کا ایجنڈا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کے ایجنڈے پر یہ چل رہے ہیں. اور یہ آلموسٹ سارے معاملات جو ہے وہ حکومت پاکستان کی سنجیدگی کی وجہ سے جو ہے وہ کل دونوں وفاقی وزراء بھی گئے, رات کو ہمارے کشمیر کے منسٹر بھی بیٹھے رہے. تو یہ جان بوجھ کے اس کو جو ہے انہوں نے سیبوٹاج کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی اور کا ایجنڈا ہے, یہ ان کا اپنا نہیں ہے. اچھا, خبریں یہی آ رہی ہیں کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی قیادت قیادت جو ہے اس کو یہ انفلوئنس ہو رہی ہے کہیں کسی اور ایجنڈے کی وجہ سے. تو اب ڈیڈ لاک کس معاملے کے اوپر پھنسا ہوا ہے؟ یہ کچھ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ریفیوجیز کی سیٹیں جو ہیں وہ کم کریں یا زیادہ کریں. کم کریں میرے خیال میں, حالانکہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ کی کرنے کی ہونی چاہیے تھی. یہ 2 ایشوز پہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہوا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو
کشمیری مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں، ان کی 12 سیٹیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں بھی 6 سیٹیں انہوں نے جو ہے وہ سمبولک رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ ختم کر دی جائے، جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ خالصتاً تحریک آزادی کشمیر سے متعلق ہے، اور جب کل رائے شماری ہوتی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو پھر یہ جو ووٹ ہے یہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا رائے شماری میں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو جس کی وجہ سے یہ سیٹیں رکھی گئی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور ان کو ختم کریں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے یہ کوئی بالکل ان کا کوئی یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یہ رات کو سارے معاملات 13.5 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ رہی. تو بالآخر انہوں نے ان کے مطالبات جو ہے وہ بڑھتے گئے، آلموسٹ سب پہ زیادہ جو معاملات تھے ان پہ ہو گیا تھا. بالکل صحیح ہے. چودھری صاحب میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، وہاں پہ بجلی کی قیمت آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2-3 روپے پر یونٹ، آٹا بھی سبسیڈائزڈ ہے، باقی ملک میں پاکستان کے اندر قیمت اس کی زیادہ ہے، اس میں بھی جو پر مانا ہے وہ 3-4 ہزار کا فرق بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈیمانڈز یہ جو چودھری صاحب بتا رہے ہیں ہمیں، چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال بھی کر لیجئے گا اور اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیں. چودھری غلام حسین صاحب، نہیں پر یہ کرائسس لائک سچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن یہ کیا اندر کوئی نہ کوئی بحران، کوئی نہ کوئی سیاسی عدم استحکام، جبکہ اگر آپ نیکسٹ ڈور انڈیا کے حالات دیکھیں کشمیر کے تو اس کے مقابلے میں تو تقریباً مفت چیزیں مل رہی ہیں لوگوں کو، تو پھر بھی یہ پریشانیاں ہر طرح کی آزادی ہے. بالکل دور سے بیٹھ کے. جی چودھری یاسین صاحب، میں نے عرض کیا جی کہ آٹا 2000 روپیہ من ہے یہاں، اور بجلی جو ہے وہ 3 روپے پر یونٹ مل رہی ہے. تو یہ تو پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے، صرف کشمیر میں ہے. تو یہ تو حکومت پاکستان نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ صدر زرداری کی تحریک پر جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ فوراً یہ مسئلے دونوں حل کے. یہ مین اب یہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. رات کو تو سارا کچھ آلموسٹ فائنل ہو گیا، 13.5 گھنٹے مذاکرات رہے، اور آخر میں یہ جب کسی بات پر متفق ہوتے تو پھر 4-5-6 مطالبات اور لے آتے. تو یہ کسی بھی صورت میں یہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے تھے. چودھری صاحب یہ 29 ستمبر کو رکھی ہوئی ہے انہوں نے ابھی بھی؟ جی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہڑتال بھی انہوں نے رکھی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں تسلیم کیے جاتے اس وقت تک یہ غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ ہڑتال ہے. چودھری محمد یاسین صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.